Zavia 1, Chapter 3. बहुत सारी चीज़ें तबीयत पर बोझ डालती हैं और तसलसल के साथ डालती हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि कुछ चीज़ें जो खुदा की तरफ से होती हैं और जो हमारी तबीयतों के ऊपर बोझ डालती हैं, उनमें तसलसल का रंग आ जाता है और वो बहुत दूर तक फैल जाती हैं। हम उसे अल्लाह की मसलहत कहकर अपने आप को तसल्ली देने की कोशिश करते हैं और इसके सिवा चारा भी नहीं होता। लेकिन ये सब कुछ कर चुकने के बाद भी तसल्ली नहीं होती इंसान की, और वो ज़्यादा जानना चाहता है ऐसा क्यों हुआ और क्यों होता रहता है। मसलन ये कि ये छोटा बच्चा है, उसको कैंसर हो गया है, तो इंसान बड़ा सोचने पर मजबूर होता है कि इसका क्या कसूर था, क्या कोताही थी। लेकिन उसका कसूर या कोताही से कोई ताल्लुक़ नहीं होता। वो अक्ल मुतलक है, जानता है कहाँ पर क्या होना है। उसके बारे में मगरिब के लोगों ने बहुत कुछ लिखा है और विलायत का अदब इस मौजू से माला माल है, नज़म में, नसर में, प्लेज़ में। मुझे एक राइटर का नावल याद आ रहा है, द 8 Men। उसने भी उसमें ये मौजू लिया है, बल्कि उसने तो ज़िंदगी भर जितनी भी किताबें लिखी, लौट लौट कर, पलट पलट कर इसी मौजू पर लिखी। उसकी कहानी मुख्तसर ये है कि 8 आदमी दरिया अबूर कर रहे हैं, लोहे के रस्से वाला दरिया। 8 आदमी एक दूसरे के पीछे जा रहे थे और खुदा का करना क्या हुआ कि दरमियान में वो रस्सा टूट गया और वो ठाटे मारते हुए पहाड़ी दरिया में गिरे और फौत हो गए। उनका नामो निशान तक ना मिला। फिर वो लिखते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। एक आदमी घर से निकला हजामत बनवाने के लिए और वो अभी सैलून में दाखिल नहीं हो सका कि एक अंधी गोली, अमेरिका में आम रिवाज है, उसको आकर लगी। एक औरत जो बस स्टॉप पर खड़ी अपनी सहेली से बातें कर रही थी और उसकी सहेली को किसी बंदे ने निशाना बनाया हुआ था। सहेली तो चली गई, निशाना वो मासूम औरत बन गई जिसने रोक कर उससे पूछा था कि तुम्हारे बेटे का क्या हाल है और तुम कहाँ हो। ऐसा क्यों होता है। एक बेवा ने अपना बेटा बड़ी आरजुओं और उमंगों के साथ पाला था। एक ही उसका बेटा था, पला बड़ा, जवान हुआ और उसने CSS किया, वो AC लगा। माँ के यहाँ तो शब बारात हो गई। उसने घंटी सुनी और दरवाज़ा खोला और दरवाजे से उसकी लाश कराई। कुछ ऐसा हुआ। अक्सर ऐसा होता है। तो थॉम्पकिन ये कहता है कि एक गलीचे को आप देखो, उसके ऊपर एक फूल बना हुआ होता है और वो बड़ा खूबसूरत फूल होता है जो आप इतने महंगे भाव उसको ख़रीद कर लाते हैं। लेकिन अगर आप उस गलीचे को उठा कर देखें तो वो कुछ लंबे धागे, कुछ छोटे धागे, बेहुदा किस्म के धागे ऐसे होते हैं कि उन पर निगाह डालने को दिल नहीं करता। लेकिन होता ऐसे ही है कि फूल बनने के लिए कुछ ऐसे अमल की ज़रूरत होती है जो कि आपको गलीचे के लिए दरकार है। हाँ, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इंसान बेचारा क्या करे। अपने आप को तसल्ली देने के लिए वो ऐसी बातें करता है, लेकिन उसकी तसल्ली नहीं होती। मैकलेश का मारूफ ड्रामा जेबी, जो हज़रत अय्यूब की ज़िंदगी के बारे में है और जिसे पढ़कर हमने सबकन बहुत कुछ सीखा। शेक्सपियर के प्ले आपके सामने। मगरिब ने इस पर बहुत कुछ लिखा और वो कहते हैं कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनका कोई फ़ैसला, कोई तुक नहीं बनता। ऐसा क्यों? लेकिन होता रहता है। वो जो अलीम मुतलक है, जो मालिक है सबका, अपनी मर्ज़ी से जो चाहता है करता है और उसकी मर्ज़ी में कोई राज होता है। तो फिर हम पूछते हैं इसमें क्या राज है। कुछ हम भी तो दानिश रखते हैं, अक्ल रखते हैं। हमारे बाबे कहते हैं अगर कोई 5-4 साल का बच्चा इत्तफाक से अस्पताल के किसी ऑपरेशन थिएटर में चला जाए और दरवाज़ा खुला हुआ हो और सर्जन काम कर रहे हों, एक बंदे के ऊपर उनके हाथ में छुरियां और नश्तर पकड़े हुए हों और उनके मुंह पर रबड़ चढ़ाई हो, मास्क वगैरह, तो वो चीखें मारता हुआ बाहर निकलेगा और कहेगा कि जुल्म हो रहा है, अच्छे भले आदमी का पेट काट रहे हैं छुरियों के साथ, ऐ लोगों जाओ और बचाओ। तो कुछ ऐसा ही हाल इंसान का है। वो भी ये समझता है कि मेरी अक्ल व दानिश के मुताबिक, मैंने जैसे पहली मर्तबा कहा था कि चूंटी जैसे एक समंदर को नहीं समझ सकती, इंसान अल्लाह के राज, अफ़ाल और उसके काम और कानून को नहीं जान सकता। खुशकिस्मती ये है कि उसने हमें अहकाम दिए हैं, बड़ी खुशकिस्मती है। मैंने अपने एक प्रोग्राम में अर्ज़ किया था कि मैं तो इस दुनिया में आ गया अपनी मर्ज़ी के ख़िलाफ़, हुक्म दिया कि तुम चलो, हमने कहा ठीक है।
یہاں آ کر ایسے گھر میں پیدا ہوا جو غریب سا گھر تھا. میں امیر گھرانے میں پیدا ہونا چاہتا تھا. میری آرزو تھی کہ فرسٹ کلاس موٹریں ہوں, لیکن جہاں حکم ہوا وہاں آ گیا. اور میں جمعرات کو پیدا ہونا چاہتا تھا, ہفتہ کو پیدا ہوا. تاریخ مجھے یہ پسند نہیں تھی. ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک کیا. جب یہ برسا کوزا یعنی میں بن گیا, تو کوزا گر یعنی خدا سے دست بدست پوچھا کہ اے کوزا گر, اس میں ڈالنا کیا ہے؟ مجھے تو یہ بھی نہیں پتا, میں تو بن کے یہاں آ گیا ہوں. تو پھر اس کی مہربانی ہے, اس کا کرم ہے کہ اس نے فرمایا کہ میں نے انسان نبی کے ذریعے سب کچھ جان چکنے, سمجھ لینے کے لیے ایک پروگرام, ایک فریم ورک دے دیا ہے. تو کچھ خوش قسمت لوگ ہوتے ہیں جن کو ہم بہت قریب سے جا کر دیکھتے ہیں. میں ان کو بڑے شوق سے دیکھتا ہوں, اور میں ان کو باوے کہتا ہوں کہ اللہ کے دیے ہوئے احکام کو کس خوش دلی کے ساتھ اور کس محبت کے ساتھ وہ مانتے چلے جاتے ہیں. کوتاہی ہوتی ہے تو پھر اٹھ کر ماننا شروع کر دیتے ہیں. میں حرم شریف میں جب پہلی مرتبہ گیا, بڑی دیر کی بات ہے, جب حرم شریف کی شکل و صورت ایسی نہیں تھی جیسی اب ہے. ماشاءاللہ جب بھی پیاری تھی, لیکن اس کے اندر سخت پتھر تھے, کھڑے ہونے کے لیے کچا راستہ تھا. وہاں پر زمزم کے پاس کسی نے زمزم سے اپنی پگڑی دھو کر ان پتھروں پر ڈالی ہوئی تھی سوکھنے کے لیے. تو میں وہاں بیٹھا تھا. مجھے کچھ اچھا نہ لگا حرم شریف میں کپڑے سوکھنے کے لیے, لیکن لوگ ڈالتے تھے, کچھ بھی کہہ نہیں سکتا تھا. وہ آدمی جب پگڑی سوکھی ہوئی اٹھانے کے لیے آیا تو میں نے پوچھا, بھائی صاحب آپ کہاں کے ہیں؟ کہنے لگا میں پاکستان سے ہوں. میں نے کہا بڑی خوشی کی بات ہے. پگڑی سے اندازہ لگایا تھا کہ آپ وہیں کے ہوں گے. ویسے آپ کون سے علاقے کے ہیں؟ کہنے لگا سائیں میں سندھی ہوں. میں نے کہا بڑی برکت والی بات ہے, چونکہ آپ مذہب کے بہت قریب ہوتے ہیں, بڑے ماننے والے ہوتے ہیں, اور ان میں محبتوں کا جذبہ زیادہ ہوتا ہے. تو میں نے کہا سائیں آپ یہاں کب سے ہیں؟ کہنے لگا میں تو 18 برس سے ہوں. تو میں نے کہا آپ یہاں کیا کرتے ہیں؟ لگتا ہے آپ کسی خاص پروجیکٹ کے ساتھ آئے ہیں. کہنے لگا ہم ایسے ہی چل کے آ گئے تھے یہاں رہنے کے لیے. صبح سویرے اٹھ کے منڈی میں بوجھ ڈھوتے ہیں, اس کے 2-4-5 ریال مل جاتے ہیں, اس سے اپنا روٹی کھانا کرتے ہیں. پھر ہم آ کے حرم میں بیٹھ جاتے ہیں اور اس پر نگاہ لگا کے بیٹھ جاتے ہیں اور اس کو دیکھتے رہتے ہیں. میں نے کہا تو پھر آپ جب یہاں آ جاتے ہیں اور حرم میں بیٹھتے ہیں تو آپ حرم میں کیا کرتے ہیں؟ کہنے لگا سائیں ہم یہاں گر پڑتے ہیں اور پھر اٹھ کھڑے ہوتے ہیں, پھر گر پڑتے ہیں اور پھر اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں. 18 برس سے. میں نے کہا بہت خوش نصیب انسان ہے جو گر بھی پڑے اور اٹھ کے کھڑا بھی ہو جائے, پھر گر پڑے اور اٹھ کے کھڑا ہو جائے. تو یہ بڑی برکت کی بات ہے ان ماننے والے لوگوں کی جو تسلیم کر لیتے ہیں اس بات کو کہ جو ہمیں فریم ورک عطا کیا گیا ہے وہ صحیح ہے, مناسب ہے, اور اسی کے مطابق ہم کو اپنی زندگی بسر کرنی ہے. لیکن اس کے ساتھ انسانی کمزوری ہے. گرنے والا جو مقام آتا ہے تو وہ بھی ساتھ چلتا ہے. اس وقت آدمی یہ ضرور سوچتا ہے کہ یہ میرے ساتھ, میرے دوستوں کے ساتھ, میرے عزیزوں کے ساتھ کیا ہوا. تو اس میں عزیزان گرامی زیادہ کوتاہی اس بات کی ہوتی ہے کہ انسان جو ہے وہ بڑا بے صبرا اور ناشکرا ہے. اور اس کی ایک خاصیت ہے, چھوٹے سے دھبے کو پھیلا کر نہ صرف اپنی زندگی پر, نہ صرف اپنے علاقے پر, بلکہ ساری دنیا پر محیط کر لیتا ہے اور خود اس دائرے کی لپیٹ میں آ جاتا ہے. اگر آپ غور کریں گے تو مصائب اور مشکلات اتنی ہی شدید ہوتی ہیں جتنا کہ آپ ان کو بنا دیتے ہیں, اور وہ آپ کی ساری زندگی کا ایک حصہ ہوتی ہیں, ساری زندگی نہیں ہوتی. بندہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ ساری کی ساری میری زندگی ہے اور وہ برباد ہو گئی, تباہ ہو گئی. مجھے یاد آیا آپ سے بات کرتے ہوئے, ایک منگ بادشاہ کے عہد میں ایک غریب آدمی تھا, گاؤں کا رہنے والا, بہت ہی غریب آدمی تھا, لیکن تھا وہ صوفی آدمی, روحانیت سے اس کا گہرا تعلق تھا. تو اس غریب آدمی کے پاس ایک خوبصورت گھوڑا تھا, اعلیٰ درجے کا گھوڑا. دنیا اسے دیکھنے آتی تھی. اس نے بڑے پیار کے ساتھ اپنے گھر کے قریب ایک چھوٹا سا استبل بنا کے رکھا ہوا تھا. اس کا عشق کچھ اور نہیں تھا, اس کے پاس اور کچھ نہیں تھا, ایک گھوڑا ہی تھا اس کے پاس. بادشاہ وقت کو پتہ چلا کہ ایک گھوڑا اس کے پاس ہے جو کہ بہت اعلیٰ درجے کا ہے, تو یہ حاصل کرنا چاہیے. تو بادشاہ اپنے حواریوں کے ساتھ, امیروں وزیروں کے ساتھ اس کے پاس آیا. کہنے لگا اے فقیر, مانگ کیا مانگتا ہے اس گھوڑے کے بدلے؟
اس نے کہا حضور یہ بکاؤ مال نہیں ہے, یہ شوق سے رکھا ہوا ہے, یہ بیچا نہیں جا سکتا, تو یہ بیچنے والی چیز ہی نہیں. اس نے کہا نہیں, ہم تجھے منہ مانگی قیمت دیں گے. اس نے کہا نہیں جی, میں نے بیچنا نہیں ہے. اس نے کہا پھر غور کر لے, ہم تجھے ایک پرگنہ, ایک ریاست دیں گے, اس کے بدلے تو ہمیں یہ گھوڑا دے دے. وہ پھر بھی نہیں مانا, ضدی آدمی تھا. سودا چکتے چکتے معاملہ یہاں تک پہنچ گیا کہ اس نے کہا آدھی سلطنت لے لے, گھوڑا مجھے دے دے. اس نے کہا جناب عالی, میں نے بتایا اس کا کوئی مول نہیں ہے, اگر یہ بکنے والی چیز ہوتی تو میں دے دیتا, لیکن یہ بکنے والی چیز نہیں ہے. تو اس نے کہا اچھا تیری مرضی. جب بادشاہ چلا گیا تو گاؤں کے لوگوں نے کہا کہ تو کتنا نالائق, بے وقوف اور کتنا جاہل ہے کہ بادشاہ تیرے پاس خود آیا, اس نے آدھی سلطنت آفر کی, لیکن ظالم تجھے مل جاتی تو ہم بھی مزے کر لیتے, سارے گاؤں کے مزے ہوتے, تو ہمارا بادشاہ ہوتا. ظالم تو نے یہ کتنی بڑی حماقت کی, کتنی بڑی خوش نصیبی کو گھر آئے دھکا دے دیا, باہر پھینک دیا. تو اس نے کہا وہ عجیب و غریب آدمی تھا کہ میرا گھوڑا ہے, اس نے اس کا مول لگایا, میں نے نہیں دیا, اس میں خوش نصیبی یا بد نصیبی کی بات کیا ہے؟ یہ تو میری زندگی ہے, میرا گھوڑا ہے, خوش نصیبی تم کدھر سے نکال رہے ہو؟ میں نہیں دیتا. انہوں نے کہا تو ضدی آدمی ہے, تو شروع سے ہی ایسا ہے اور تیرا مزاج ہی ایسا ہے, یہ کہہ کر چلے گئے. تھوڑے عرصے بعد کیا ہوا, صبح اٹھا چارہ ڈالنے کے لیے تو وہاں دیکھا کہ استبل میں گھوڑا نہیں تھا, استبل خالی تھا. گاؤں کے لوگ آئے روتے پیٹتے, کہنے لگے ہمارے گاؤں کا حسن تباہ ہو گیا, تو اس سے کہا تھا نا بادشاہ وقت کے ساتھ زور آزمائی نہیں کرتے, تیرا گھوڑا تیرے پاس نہیں رہا, تیرے ساتھ بڑا ظلم ہو گیا, تو تباہ ہو گیا, برباد ہو گیا. اس نے کہا میں کہاں سے تباہ ہو گیا, کہاں سے برباد ہو گیا؟ ایک گھوڑا تھا, چھوٹی سی چیز تھی, میری زندگی تو بہت بڑی ہے, یہ اس کا ایک حصہ تھا. حصے کے اوپر میری ساری زندگی کو کیوں پھیلا کر کہہ رہے ہو کہ چونکہ تمہارا گھوڑا چلا گیا اس لیے تم برباد ہو گئے؟ معمولی سی بات ہے. انہوں نے کہا نہیں, تو بیوقوف آدمی ہے, تجھے اللہ نے عقل ہی نہیں دی. پھر وہ واپس چلے گئے. کوئی 1 مہینہ 11 دن کے بعد اس کا گھوڑا نہاتا ہوا واپس آیا. اس کے ساتھ 11 نئے جنگلی گھوڑے تھے. وہ کہیں بھاگ گیا تھا جنگل میں, اور جنگل میں جا کر انہیں سیٹ کرتا رہا, اور وہ سارے اس کے عشق میں مبتلا ہو گئے. تو 11 گھوڑے نئے اعلیٰ درجے کے لے کر آ گیا. جب اس نے دیکھا تو بڑا خوش ہوا. انہوں نے رسے ڈال کر سب کو وہاں کھڑا کر دیا. گاؤں کے لوگ آئے, انہوں نے کہا تو بڑا خوش نصیب ہے, تیرا گھوڑا کھو گیا تھا اور دیکھ تجھے کمال کی چیز لا کر دی. اس نے کہا میری کہاں خوش قسمتی ہے, گھوڑا تھا, چلا گیا تھا, واپس آ گیا, تو میری ساری زندگی کچھ اور ہے, اور تم ایک واقعہ پکڑ لیتے ہو. تم اتنے نالائق ہو, سمجھتے نہیں ہو. تم آ کر کہتے ہو کہ کیا خوش نصیبی ہے. جو گھوڑے جنگل سے آئے تھے وہ جنگلی گھوڑے تھے, اب ان کو سدھانا بڑا مشکل کام ہے. تو اس آدمی کا ایک اکلوتا بیٹا تھا, بہت پیارا, جی جان سے عزیز تھا. ایک باپ تھا, ایک بیٹا تھا. اس نے کہا یہ جنگلی گھوڑے ہیں, میں ان کو سدھاؤں گا, بریک ان کروں گا ان ہارسز کو. چنانچہ اس نے ایک کو رسا پھینک کر پکڑ کر اس کے منہ میں لگام دے کر اس کے اوپر چڑھ کر سب سے صحت مند جنگلی منہ زور گھوڑے کو سدھانے کی کوشش کی. اس کو لے کر گیا, بھگایا, جنگل میں چکر لگایا. دوسرے دن پھر جب اس پر چڑھا تو گھوڑے سے گر گیا, اس کی ران کی ہڈی ٹوٹ گئی, زمین پر تڑپنے لگا. اس کا باپ آیا اور اس کو اٹھا کر گھر لے گیا. گاؤں کے لوگ روٹتے پیٹتے آئے کہ تیری بدقسمتی ہے, تیرا ایک ہی بیٹا تھا, تو مرا گیا, تباہ ہو گیا, برباد ہو گیا. ہم تو رونے سیاپا کرنے آئے, اتنا جوان سال بیٹا, اس کی ران کی ہڈی ٹوٹ گئی, اب یہ تیرے کسی کام کا نہیں رہا. اس نے کہا بھائی اس میں میری بدقسمتی کہاں سے آ گئی, یہ میری زندگی کا ایک حصہ ہے, ایک بیٹا ہے, بیٹی کی ران ٹوٹ گئی ہے, مشکل آئی ہے تو ٹھیک ہے, تم مجھے سارے کے سارے کیوں کہہ دیتے ہو کہ تو مارا گیا, تو برباد ہو گیا, تیرے گھر میں بدنصیبی آ گئی. تاؤ ایک مذہب ہے, اس کے پیروکار بڑے وحدانیت کے قائل ہوتے ہیں, وننس کے ماننے والے ہوتے ہیں. تو یہ جو ٹوٹے آتے ہیں ان کو نہیں مانتے, پوری زندگی کو مانتے ہیں. اب وہ بدنصیب باپ اور بدنصیب بیٹا اور ان کے 12 گھوڑے رہ گئے. تھوڑے دنوں بعد بادشاہ کی قریبی ہمسایہ بادشاہ سے جنگ لگ گئی اور گھمسان کا رن پڑا. جنگ طول اختیار کر گئی تو بادشاہ وقت کو جبری بھرتی کی ضرورت پڑی. اس نے ڈنکا بجا دیا, گاؤں گاؤں میں ڈونڈی پھیر دی, اور جو نوجوان بچے تھے ان کی زبردستی جبری بھرتی کے لیے وہ گاؤں میں آ گئے. جتنے خوبصورت تگڑے مضبوط بچے تھے ان کو کان سے پکڑ کر جنگ میں لے گئے. اس کے بیٹے کی ٹانگ ٹوٹی ہوئی تھی, وہ کسی کام کا ہی نہیں تھا, تو اسے چھوڑ کر چلے گئے.
گاؤں کے لوگ اس کے پاس آ کر کہنے لگے یار ہمارے تو پیارے بیٹے تھے سب کو ہاں کر لے گئے, تو بڑا اچھا رہا, خوش قسمت ہے. اس نے کہا یار تم بندے اس قابل نہیں ہو کہ میں تمہارے ساتھ رہ سکوں. یہ گاؤں ہی نالائق لوگوں کا ہے جو زندگی کے ایک چھوٹے سے حصے کو ساری زندگی پر پھیلا کر اس کا نتیجہ نکال لیتے ہیں. تو میں معافی چاہتا ہوں, میں تمہارے درمیان نہیں رہوں گا, اور یہ میری اور تمہاری جدائی ہے. چنانچہ وہ اپنے گھوڑے اور بیٹا لے کر کسی اور گاؤں چلا گیا. اس کا یہ فلسفہ چینی فلسفہ ہے. اگر آپ کی زندگی میں کوئی برا واقعہ ہوا ہے, کوئی ایک دھبا آیا ہے, تو وہ ساری کی ساری زندگی پر محیط ہو گیا ہے. لیکن انسان کا یہ خاصہ ہے کہ جب ذرا سی تکلیف پڑتی ہے تو وہ چیختا چلاتا ہے, جب ذرا سی خوشی کا لمحہ آتا ہے تو اس کو بھی پھیلاتا ہے کہ میں سارے کا سارا خوش ہو گیا, حالانکہ اس میں خامیاں, کمزوریاں, کوتاہیاں بدستور موجود ہوتی ہیں, باوجود اس کے کہ خوشی کا لمحہ آ گیا. مجھے آپ سے بات کرتے ہوئے اچانک یاد آ گیا کہ میرا پوتا چھوٹا وہ آ رہا تھا گھبرایا ہوا. میں نے اسے گود میں اٹھا کر بازو پہ بٹھایا. میں نے کہا دیکھو یار کیسا اچھا موسم ہے, ذرا دیکھ باہر نکل. اس دن موسم بہت اچھا تھا, ہمارے بڑے بڑے شیشے تھے, آگے درخت لہلہا رہے تھے, پودے لگے ہوئے تھے بانس کے جو زیادہ خوبصورت لگتے ہیں, کالے سیاہ بادل تھے, اس کے اندر سے بادلوں کی قطاریں جا رہی تھیں. میں چاہتا تھا کہ میرے پوتے کو حسن و جمال میں دلچسپی ہو, وہ دیکھے اور اس کو پسند کرے, بجائے اس کے کہ وہ لکڑی اور پلاسٹک کے واہیات کھلونوں سے کھیلے جن میں سے زیادہ قاتل اور حملہ کرنے والے ہیں. پتہ نہیں آج کل ان کو کیا کہتے ہیں, عجیب و غریب, ان سے کھیلتا رہتا ہے. جب میں نے اسے گود میں اٹھا کر کہا دیکھو باہر کا منظر اور اس کا حسن, یہ بادل اور پرندے اور یہ درخت اور یہ لہلہاتی شاخیں, تو بالکل نہیں دیکھ رہا تھا, اور گھٹن سی اس کے اندر ہے اور ایک ہی جگہ اس کی نگاہیں مرکوز ہیں, گھبرایا ہوا ہے اور میری گود میں چڑھا ہوا ہے. میں نے جب اس کی نگاہوں کو غور سے دیکھا تو وہ شیشے کے پار ہی نہیں جا رہی تھی. میں نے کہا یہ کیا مسئلہ ہے, اتنا معصوم بچہ اور یہاں پر پھنسا ہوا ہے. تو خواتین و حضرات, میں نے یہ دیکھا کہ وہ جو بڑا سا شیشہ جس میں سے میں اسے جمال اور خوبصورتی سے متعارف کروا رہا تھا, اس شیشے کے ساتھ ایک مری ہوئی مکھی چپکی ہوئی تھی. مر گئی ہوگی کب سے, جیسے ہم کہتے ہیں کہ چیچی لگی ہوئی ہے. اس نے سب کچھ چھوڑ کر, ساری کائنات کا سارا حسن و جمال چھوڑ کر اپنی نگاہیں اس چیچی پر مرکوز کی تھی, اور منہ بسور کر بیٹھا ہوا تھا کہ یہ دنیا جو ہے ساری کی ساری چیچی ہے اور مری ہوئی مکھی ہے اور نالائق چیز ہے, اور میں ان ساری چیزوں سے لطف اندوز نہیں ہو سکتا جن سے میرے دادا کرنا چاہتے ہیں. تو جب مشکلات اور مصیبتیں آتی ہیں تو اگر آپ ان کو غور سے دیکھیں کہ ان کا ایک حصہ, بالکل چھوٹا سا فریکشن آپ کی زندگی پر اثر انداز ہوتا ہے, لیکن ہم نے وہ دھبا پھیلا کر اتنا وسیع تر کر لیا ہوتا ہے کہ پھر وہ اپنے ہمارے اختیار میں نہیں رہتا, اور وہ پھر پھیلا ہوا دھبا ہمارا حکمران بن جاتا ہے, اور جہاں جہاں چاہتا ہے ہم کو اٹھائے پھرتا ہے. جیسا کہ میں نے پچھلی مرتبہ کہا تھا کہ اگر اللہ کی ذات اور اس کے افعال کو جاننے کی آرزو ہے تو پھر اس کے احکام کے اندر داخل ہونا پڑے گا, اور اس فریکوینسی کو حاصل کرنا پڑے گا جس فریکوینسی کو پکڑ کر اچھی طرح سے اختیار کر کے ہم ان افعال کو سمجھ سکتے ہیں. اللہ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے. اللہ حافظ.